हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। मैं रियाज अहमद एक्सपर्ट उर्दू चैनल पे आप लोगों का खैर मकदम करता हूँ। आज हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट गज़ल के ऊपर आज गज़ल से जो क्वेश्चन बन सकते हैं, हम उस गज़ल के ऊपर हम उसको मार्क किए हुए हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो चलिए हम देखते हैं गज़ल से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, और गज़ल को शोरा को भी हम पढ़ेंगे आज, और वहाँ से भी हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वहाँ से हम क्वेश्चन टिक मार्क करने की कोशिश करेंगे। तो देख रहे हैं, सबसे पहले गज़ल अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। गज़ल की ज़ुबान का लफ्ज़ है तो गज़ल अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। माने इसके क्या है? गज़ल के माने क्या है? गज़ल के माने महबूब से बातें करना, औरतों से बातें करना। गज़ल जो है उर्दू की सबसे मकबूल सिन्फ़ सुकन है, और गज़ल में उमूमन 5 या 7 अशार होते हैं, वैसे कोई क़ैद नहीं है। गज़ल में उमूमन जो है 5 या 7 अशार होते हैं, और गज़ल का हर शेर आम तौर पर अपने मफ़हूम के एतबार से मुकम्मल होता है। मतलब अपने बात से वो पूरी बात मुकम्मल कर लेते हैं। गज़ल का हर शेर जो कोई किसी चीज़ के ऊपर वो अगर तबसरा कर रहा है तो उस बात को वो मुकम्मल बयान कर देते हैं वो अपने मिसरे के अंदर। गज़ल का हर शेर आम तौर पर अपने मफ़हूम के एतबार से मुकम्मल होता है, और हर शेर में जो उसका माना मफ़हूम होता है वो पूरे मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी एक ही बहर काफ़िए और अदीब में शायर एक से ज़्यादा गज़लें कह देता है। कभी कभी शायर जो है एक ही बहर काफ़िए और अदीब में शायर एक से ज़्यादा गज़लें कह देता है। उसको 2 गज़ला, 6 गज़ला, 4 गज़ला कहा जाता है। इसी गज़ल के तमाम शेर अगर मौजू के एतबार से यकसा हो तो उसे गज़ल मुसलसल कहते हैं। अगर शायर गज़ल के अंदर किसी एक मज़मून या तजुर्बे को एक से ज़्यादा अशार में बयान करे तो उसे क़ता या क़ताए बंद कहते हैं। अगर शायर गज़ल के अंदर किसी एक मज़मून या तजुर्बे को एक से ज़्यादा अशार में बयान करे तो उसे क़ता या क़ताबंद कहते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि मतला और मक़ता किसे कहते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि मतला और मक़ता किसे कहते हैं। गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया हों मतला कहलाता है। गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया हों तो मतला कहलाता है। सबसे पहला शेर जो होता है गज़ल का वो मतला कहलाता है, जिसमें दोनों मिसरे हम काफ़िया हों। मतला के बाद वाला शेर ज़ेब मतला या हुस्न मतला कहा जाता है। गज़ल में एक से ज़्यादा मतला भी हो सकते हैं, उसे मतला सानी या दूसरा मतला सालिस या तीसरा कहा जाता है। गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तख़ल्लुस इस्तेमाल करता है उसे मक़ता कहते हैं। गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तख़ल्लुस इस्तेमाल करता है उसे मतला कहते हैं। गज़ल का सबसे अच्छा शेर बेत गज़ल या शाह बीत कहलाता है। गज़ल का सबसे अच्छा शेर बेत गज़ल या शाह बीत कहलाता है। जिस गज़ल में रदीफ़ न हो, सिर्फ़ काफ़िया हो, उसको गैर मुरद्दिफ़ गज़ल कहते हैं। अब हम आते हैं ख्वाजा मीर दर्द के हयात व ख़िदमत के ऊपर। उससे कुछ उसका जो मेन पॉइंट है हम उसको नोट करने की कोशिश किए हैं, जो आपके सामने है। ख्वाजा मीर दर्द 1721 ईस्वी में दिल्ली में पैदा हुए और 1785 ईस्वी में दिल्ली में ही उनकी वफ़ात हुई। तो नाम सैयद ख्वाजा मीर दर्द का असल नाम जो है सैयद ख्वाजा मीर और तख़ल्लुस दर्द था, और दर्द तख़ल्लुस जो था ये इनके वर्से में मिला था। ख्वाजा मीर दर्द का सिलसिला नस्ब जो है ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी से मिलता है। सिलसिला नस्ब जो है ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी से मिलता है। ख्वाजा मीर दर्द के बुज़ुर्ग बुखारा से दिल्ली आए थे। तो ये सवाल बनता है कि ख्वाजा मीर दर्द के बुज़ुर्ग कहाँ से दिल्ली आए थे, तो बुखारा से दिल्ली आए थे। और दर्द के वालिद का नाम ख्वाजा मोहम्मद नासिर इंदलीब
اور خواجہ میر درد والد سے ہی تعلیم حاصل کی، مطلب خواجہ میر درد کے استاد جو ہے ان کے والد خواجہ محمد ناصر اندلیب ہی تھے۔ آپ اس کو غور سے دیکھیں تاکہ اس کے آگے میں کچھ سوال جو ہے سو اس کے بنائے گئے ہیں، جو نگیٹو مارکنگ بی پی ایس سی میں جو نگیٹو مارکنگ ہونے والا ہے اس کے مد نظر رکھتے ہوئے ہم وہ آپشن کو ہی ہٹا دیے ہیں اور یہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں آپ کا سوال کا جواب ڈائریکٹ آنا چاہیے۔ اگر نہیں آ رہا ہے اس کو آپ کاپی میں نوٹ کر لیں، بہتر یہی ہوگا۔ تو درد کے والد کا نام جو ہے خواجہ محمد ناصر اندلیب، اور میر درد جو ہے والد سے ہی تعلیم حاصل کی۔ طبیعت جو ہے خواجہ میر درد کی طبیعت سادگی اور قناعت پسندی بہت تھی، اسی وجہ سے دلی کی تباہی کے زمانے میں اکثر شعراء دوسری ریاستوں کا رخ کر رہے تھے۔ جب دہلی تباہ ہو رہا تھا اس وقت جو ہے شاعر سب دلی سے جو کچھ کر کے دوسرے شہر جا رہے تھے، لکھنؤ کی طرف جا رہے تھے سبھی شعراء، لیکن خواجہ میر درد جو ہے سو دلی سے باہر جانا گوارا نہیں کیا اور وہ دلی میں ہی رہے، اور درد نے دلی سے باہر جانا گوارا نہیں کیا اور دلی میں ہی اپنی زندگی گزار دی۔ تو خواجہ میر درد جی ایک ایسے شاعر ہیں جنہوں نے دلی سے باہر جانا گوارا نہیں کیا۔ جب دلی تباہ برباد ہو رہا تھا، یہ اس وقت کے حالات کے مد نظر یہ کہا گیا ہے کہ خواجہ میر درد جو ہے وہ دلی سے باہر نہیں گئے اور دلی میں ہی رہے۔ خوددار طبیعت، خواجہ میر درد نے کسی امیر بادشاہ کی مدح نہیں کی۔ خواجہ میر درد جو ہے وہ کسی لالچ میں نہیں آئے اور کوئی انعام و اکرام کی ان کو خواہش نہیں تھی، اور کوئی بادشاہ کی وہ مدح بھی نہیں لکھے تھے۔ خواجہ میر درد ایک تصوف گو شاعر تھے۔ درد نے تصوف کے باریک نکات کو بہت ہی خوبی کے ساتھ جو ہے سو ادا کیا ہے، اور ان کے بارے میں یہ سوال آتا ہے کہ تصوف شاعر کسے کہا جاتا ہے، تو تصوف شاعر جو ہے سو یہ خواجہ میر درد کو کہا جاتا ہے۔ اور خواجہ میر درد جو ہے اپنی غزل میں جو ہے تشبیہات کا برمحل استعمال اور چھوٹی چھوٹی بحروں میں ان کی غزلیں زیادہ پر اثر ہوتی ہیں۔ ان کے دیوان بہت ہی چھوٹے ہیں لیکن اچھے شعروں کی تعداد کافی ہے۔ صوفیاء کرام صوفیانہ شاعری کے ساتھ ساتھ عشقیہ شاعری بھی کرتے تھے۔ یہ خواجہ میر درد جو ہے یہ صوفیانہ شاعری کے ساتھ ساتھ عشقیہ شاعری بھی کر لیتے تھے۔ غزل ہے تہمتیں چند اپنے ذمہ دھر چلے، ان کی غزلیں ہیں جو نصاب میں شامل ہیں۔ یہ تہمتیں چند اپنے ذمہ دھر چلے، جس لیے آئے تھے ہم وہ کر چلے، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے، دوستو دیکھا تماشا یا کا بس تم رہو اب ہم تو اپنے گھر چلے، شمع کی مانند ہم اس بزم میں چشم نم آئے تھے دامن تر چلے، درد کچھ معلوم ہے یہ لوگ سب کس طرف سے آئے تھے کہ ادھر چلے۔ اس میں خواجہ میر درد جو ہے سو بتا رہے ہیں اس شعر میں کہ ہم وہ نیکی کرنے آئے تھے اور عبادت کر کے ہم اپنا جو ہے سو زندگی جو ہے سو سنوار کے ہم جانے والے تھے، لیکن ہم آ کر کے اس دنیا میں اب یہ دوستوں کو بتا رہے ہیں کہ ہم یہاں سے اب جا رہے ہیں، اب تم رہو، اب تم یہاں کا تماشا دیکھو، اب تو ہم اپنے گھر جا رہے ہیں، شمع کی مانند ہم اس بزم میں چشم نم آئے تھے دامن تر چلے۔ ہم جو ہے جیسے آئے ہوئے تھے ہم اس طرح تو نہیں، لیکن ہم روتے ہوئے جا رہے ہیں، ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوا اس دنیا میں، درد کچھ معلوم ہے یہ لوگ سب کس طرف سے آئے تھے کدھر چلے۔ خواجہ میر درد بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ سوال ہے کہ غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں کیا کہلاتا ہے؟ غزل کا پہلا شعر یہ آپ کو جواب دینا ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہم اس سبق میں پڑھ چکے ہیں کہ غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں اور اسے کیا کہا جائے گا، تو اسے مطلع کہا جائے گا، اور غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اسے مقطع کہتے ہیں، اور خواجہ میر درد کا سلسلہ نسب جو ہے یہ خواجہ بہاؤالدین نقشبندی سے تھا، خواجہ بہاؤالدین نقشبندی سے تھا، اور خواجہ میر درد کے والد کا نام کیا تھا اور کہاں سے دہلی آئے تھے؟ اس میں دو سوال بن رہا ہے کہ خواجہ میر درد کے والد کا نام کیا تھا، تو آپ اپنے کاپی میں نوٹ کر لیجئے کہ اس کا جواب کیا ہوگا،
اور وہ کہاں سے دہلی آئے تھے. تو خواجہ میر درد کے والد کا نام جو ہے محمد ناصر اندلیب اور وہ بخارا سے دہلی آئے تھے. اور خواجہ میر درد کے والد اور استاد کون تھے؟ تو ان کے والد اور استاد جو ان کے والد تھے اور ان کے استاد بھی تھے، ان کا نام تھا خواجہ محمد ناصر جو ہے اندلیب، خواجہ محمد ناصر اندلیب. اور کون سا ایسا شاعر ہے جو دہلی کے تباہی کے زمانے میں دہلی سے باہر نہیں گئے؟ تو یہ تو آپ کو بتایا گیا ہے. یہ خواجہ میر درد ایک ایسے شاعر ہیں جو دہلی سے باہر نہیں گئے. اور خواجہ میر درد کی پیدائش کب ہوئی اور کہاں ہوئی؟ تو خواجہ میر درد کی پیدائش 1721 عیسوی میں دہلی میں ہوئی. کب ہوئی؟ تو 1721 عیسوی میں ہوئی. اور کہاں ہوئی؟ تو دلی میں ہوئی. خواجہ میر درد کی پیدائش جو ہے 1721 عیسوی میں ہوئی اور دہلی میں ہوئی. اور خواجہ میر درد کی وفات جو ہے 1785 عیسوی میں ہوئی. اور کہاں ہوئی؟ تو یہ دلی میں ہوئی. اور مومن کے بارے میں ہم آگے چیپٹر میں دیکھیں گے. حکیم مومن خاں مومن کے بارے میں ہم کچھ پڑھ لیتے ہیں. اس کو مکر شاعر کہا جاتا ہے. مومن خاں مومن، ان کا اصل نام جو ہے محمد مومن خاں تھا. ان کا اصل نام محمد مومن خاں اور تخلص جو ہے سو مومن تھا. 1800 عیسوی میں یہ دہلی میں پیدا ہوئے تھے. یہ آپ کو اس لیے بتایا جا رہا ہے تاکہ اس میں سے سوال جو آپ کو آ رہا ہے اس میں کچھ جواب آپ کو دینا ہے. اس لیے ہم آپ کو یہ مین پوائنٹ ہم آپ کو بتا رہے ہیں. اسے آپ خاص طور سے یاد کر دیجیے گا کہ اس کا نام جو ہے محمد مومن خاں تھا. اصل نام محمد مومن خاں اور تخلص جو ہے سو مومن تھا. مومن جو ہے 1800 عیسوی میں دہلی میں پیدا ہوئے. حکیم مومن خاں مومن جو ہے یہ 1800 عیسوی میں دہلی میں پیدا ہوئے تھے. اور مومن کی وفات 1852 عیسوی میں دہلی میں ہوئی تھی. مومن کی موت جو ہے کوٹھے سے گرنے کی وجہ سے ہوئی تھی. کوٹھے سے یہ گر گئے تھے جس کی وجہ سے یہ ان کی موت ہو گئی تھی. اس حادثے کی تاریخ جو کہی ہے جو آخرکار موت کی تاریخ بھی ثابت ہوئی اور یہ ان کے مزار پر کنندہ ہے. یہ مومن نے اپنے موت کی تاریخ جو ہے اپنے پہلے ہی جو ہے سو بھوشوانی کر لی تھی اس نے اور وہ سچ ثابت ہوئی. مومن کے والد کا نام جو ہے غلام نبی خاں تھا. مومن کے والد کا نام جو ہے غلام نبی خاں تھا. مومن کا خاندانی پیشہ طبابت تھا. ان کے خاندان میں جو ہے سو حکیم علاج کے سلسلے میں تھا. مومن کا خاندانی پیشہ جو ہے وہ طبابت تھا. اور حکیم غلام نبی خاں کے مرشد شاہ عبدالعزیز نے مومن کی پیدائش پر کان میں اذان دی تھی اور مومن نام تجویز کیا. حالانکہ گھر والوں نے حبیب اللہ نام رکھا تھا. گھر والوں نے ان کا نام جو ہے حبیب اللہ رکھا تھا، لیکن شاہ عبدالعزیز نے مومن کی پیدائش پر جو ہے کان میں اذان دی تھی اور مومن نام تجویز کیا تھا. تو کس نے مومن نام تجویز کیا تھا؟ تو شاہ عبدالعزیز نے مومن نام تجویز کیا تھا. اور ان کے استاد جو تھے وہ عربی کے استاد شاہ عبدالقادر تھے اور تب اپنے والد حکیم غلام نبی خاں سے پڑھی تھی. مومن کو علم رمل اور تاریخ گوئی میں بھی مہارت حاصل تھا. مومن کی شاعری کے استاد جو ہے شاہ نصیر ہیں. مومن کی معشوقہ کا نام ام الفاطمہ اور اس کا تخلص جو ہے سو وہ حجاب تھا. معاملہ بندی کے کلام کا خاص وصف ہے. ان کے کلام کا خاص وصف جو ہے وہ معاملہ بندی ہے. تو اگر سوال میں یہ آ جائے کہ معاملہ بندی کس کے کلام کی خصوصیت ہے تو یہ حکیم مومن خاں مومن کے کلام کی خصوصیت ہے. مومن صنعت مکر شاعرانہ کے موجد ہیں. مومن جو ہے مکر شاعرانہ کے انہی سے ایجاد کی گئی ہے مکر شاعرانہ، اور یہ مومن کی ایجاد کی ہوئی ہے مکر شاعرانہ. اور مومن اپنے تخلص کو جو ہے یہ معنی خیز انداز میں استعمال کرتے ہیں. اور یہ کئی بار پوچھا بھی گیا ہے کہ کون سا ایسا شاعر ہے جو اپنے تخلص کو معنی خیز انداز میں جو ہے سو استعمال کرتے ہیں. تو مومن اپنے تخلص کو ہی معنی خیز انداز میں استعمال کرتے ہیں. تو آئیے ہم اس میں دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کیا سوال بن سکتا ہے اس کا. تو مومن کی پیدائش جو ہے سو کب اور کہاں ہوئی تھی؟ تو مومن کی پیدائش
1800 عیسوی میں دہلی میں ہوئی تھی۔ مومن کی پیدائش جو ہے 1800 عیسوی میں جو ہے سو ان کی پیدائش دلی میں ہوئی تھی، اور حکیم مومن خاں مومن کی وفات جو ہے 1852 عیسوی میں کوٹھے سے گرنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ کوٹھے سے گرے تھے اور وہ گھائل پیر ہاتھ ٹوٹ گیا تھا، اس کے بعد اس کی موت، کچھ دن بعد اس کی موت ہو گئی تھی۔ اور مومن کی موت کیسے ہوئی؟ تو کوٹھے سے گرنے کی وجہ سے ہوئی۔ اور مومن کے والد کا کیا نام تھا؟ تو مومن کے والد کا نام غلام نبی خاں تھا۔ مومن کے والد کا نام غلام نبی خاں تھا۔ مومن کا خاندانی پیشہ کیا تھا؟ تو مومن کا خاندانی پیشہ جو ہے وہ طباوت تھا۔ مومن کا خاندانی پیشہ طباوت تھا۔ اور مومن کے کان میں جو ہے سو کس نے اذان دی تھی؟ تو مومن کے کان میں شاہ عبدالعزیز نے جو ہے مومن کی پیدائش پر اذان دی تھی۔ مومن کے کان میں جو ہے شاہ عبدالعزیز نے مومن کی پیدائش پر ان کے کان میں اذان دی تھی، اور ان کے گھر والے جو ہے مومن کے گھر والے حبیب اللہ نام تجویز کیا تھا، لیکن شاہ عبدالعزیز نے مومن نام ان کا رکھا۔ تو مومن کے شاعری کے استاد کون تھے؟ تو شاعری کے استاد جو ہے شاہ نصیر تھے۔ مومن کے شاعری کے استاد شاہ نصیر تھے، اور عربی کے استاد جو ہے شاہ عبدالقادر تھے، اور طب کے استاد جو ہے حکیم غلام نبی خاں جو ان کے والد تھے وہ ان کے طب کے استاد تھے۔ اور مومن کی مثنوی جو ہے ان کے مثنوی قول و غمی ہے۔ مومن کی مثنوی قول و غمی نام سے ایک مثنوی ہے۔ مومن کے کلام کا خاص وصف جو ہے مومن کے کلام کا خاص وصف جو ہے معاملہ بندی کو کہا گیا ہے۔ مومن کے کلام کا خاص وصف جو ہے معاملہ بندی ہے۔ یہاں لکھا ڈاٹ لکھا ہوا ہے، نے اپنے تخلص کو معنی خیز انداز میں استعمال، مطلب کس شاعر نے اپنے تخلص کو معنی خیز انداز میں استعمال کیا ہے۔ تو مومن کے کلام کا خاص وصف کیا ہے؟ تو مومن کے کلام کا خاص وصف جو ہے تو معاملہ بندی ہے۔ معاملہ بندی مومن کے کلام کا خاص خصوصیت ہے۔ اور کس شاعر نے اپنے تخلص کو معنی خیز انداز میں استعمال کیا ہے؟ تو مومن نے جو ہے سو اپنے تخلص کو معنی خیز انداز میں استعمال کیا ہے، کیونکہ ان کے نام سے ہی ظاہر ہوتا ہے۔ ان کا نام حکیم مومن خاں مومن، حکیم مومن خاں مومن، اور یہ بہت لمبا نام ہے، اور ان کو یہ مومن جو ہے اپنے تخلص کو معنی خیز الفاظ میں یہ استعمال کرتے ہیں۔ اور ضیاء الدین احمد بدایونی نے مومن کے کلام کو مکر شاعری کا نام دیا۔ ضیاء الدین احمد بدایونی نے یہاں پہ ڈاٹ لکھا ہوا ہے، تو مومن کے کلام کو مکر شاعری کا نام کس نے دیا تھا؟ تو ضیاء الدین احمد بدایونی نے مومن کے شاعری کو مکر شاعری کا نام دیا تھا۔ اور یہاں پہ ایک شعر دیا ہوا ہے کہ تم میرے پاس ہوتے گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ تو اس شعر کے متعلق ہے کہ یہ شعر کے متعلق کون سا ایسا شاعر ہے جس نے کہا کہ اگر تم ہمیں یہ شعر دے دو تو میں اپنا پورا دیوان دینے کو تیار ہو جاؤں گا۔ تو یہ جو ہے سو مومن کے متعلق غالب نے فرمایا تھا۔ غالب نے کہا تھا کہ اگر مومن یہ اپنا شعر دے دے تو میں اسے پورا دیوان دینے کو تیار ہوں۔